बरकत नामी आप सबको सलाम। वर्ड ऑफ लाइफ साउथ एशियन में आपको खुश आमदीद। आए बाइबल मुकद्दस को खोलेंगे नए अहदनामा में गलतियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 3 बाब 9 ता 14 आयात मैं आपके लिए पढ़ूंगा। गलेशियन चैप्टर 3 वर्स 9 to 14। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 3 बाब 9 ता 14 आयात तक। खुदाम के कलाम में लिखा है, पस जो ईमान वाले हैं वो ईमानदार अब्राहम के साथ बरकत पाते हैं, क्योंकि जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मतहद हैं। क्योंकि जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मतहद हैं। चुनाचा लिखा है कि जो कोई उन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता, कायम जो शरीयत पर, उसके हुक्मों पर कायम नहीं रहता, जो शरीयत की किताब में लिखी हैं वो सब लानती हैं। और ये बात जाहिर है कि शरीयत के वसीला से कोई शख्स खुदा के नज़दीक रास्तबाज नहीं ठहरता, क्योंकि लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। रास्तबाज और शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं, बल्कि लिखा है कि जिसने इन पर अमल किया वो उनके सबब से जीता रहेगा। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, ताकि मसीह यस्सु में अब्राहम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे और हम ईमान के वसीला से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। 13वीं आयत जो है वो गौर तलब है। गलतियों 3 बाब की 13वीं आयत आज हमारा मज़मून है। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर, बोलें उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। सबसे पहले इन 3 बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। मसीह कौन है, शरीयत क्या है और शरीयत का तकाजा क्या है। शरीयत तकाजा क्या करती है। लानती मौत करार देने के लिए लकड़ी ही क्यों। ये 3 बातें हैं जिनको आज हम खुदा के जिंदा कलाम में से सीखेंगे। जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। यस्सु मसीह मुजस्सम कलाम, कहें मुजस्सम कलाम, मुजस्सम कलमा। यस्सु मसीह ने कहा, यूहन्ना उसके 8वें बाब की 42वीं आयत में, मैं खुदा में से निकला और आया हूं। मैं खुदा में से निकला और आया हूं। दुनिया के लोगों ने अपने अपने लिए मसीह बनाए हुए हैं, चुने हुए हैं। वो रास्ता जरूर आपको दिखाएंगे, लेकिन वो रास्ता है नहीं। वो रास्ता दिखा सकते हैं लेकिन रास्ता नहीं है। यीशु ने कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप तक
آسمان تک اس کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ تو یسوع مسیح جو ہیں وہ مجسم کلام، قرآن اس کے چیپٹر 4 171 میں لکھا ہے، عیسیٰ مسیح ابن مریم اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ تھا جو اس نے مریم پر ڈالا تھا اور اس کی طرف سے روح تھا۔ تینوں باتیں اس میں آتی ہیں، کلمہ، روح اور اللہ۔ خدا کا کلمہ، بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جبرائیل فرشتہ نازل ہوا اور کہتا ہے سلام تجھ پر جس پر فضل ہوا، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ آگے ڈیٹیل ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے، اور لکھا ہے اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس، کہیں مولود مقدس، خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ کہلائے گا، اس پر غور کریں، کہلائے گا یعنی بشریت کو پہننے کے لیے، بشریت کا لباس پہننے کی وجہ سے وہ بیٹا کہلایا۔ آسمان پر اس کا رتبہ کچھ اور ہے، جب زمین پر آیا ہے تو بشریت کو اس نے پہنا ہے۔ غور سے سنیں، انسانی روپ دھارنے کی وجہ سے وہ بیٹا کہلایا ہے، زمینی سفر طے کرنے کی وجہ سے وہ بیٹا کہلایا ہے، شریعت کے تقاضا کو پورا کرنے کے لیے وہ بیٹا، لعنتی موت سہنے کے لیے وہ بیٹا کہلایا ہے۔ مسیح مولود مقدس بشریت کے اعتبار سے خدا کا بیٹا کہلایا۔ اس کی تصدیق جب خداوند یسوع مسیح بپتسمہ لینے جاتے ہیں یوحنا استباغی سے، بپتسمہ لے کر جب وہ اوپر آتے ہیں تو آواز کیا آتی ہے؟ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ خدا کا روح، خدا کا کلمہ، اس کی سنو، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی اگر دنیا اور کسی مسیحا کی سنتی ہے، اور کسی نبی یا پیغمبر کی سنتی ہے، تو وہ آپ کو صرف رستہ دکھا سکتے ہیں، رستہ نہیں ہو سکتے، رستہ ہے نہیں۔ تو مسیح جو ہے وہ گناہ سے ناواقف، بے گناہ رہا، کوئی مکر کی بات ان کے منہ سے نہ نکلی۔ لکھا ہے وہ دکھ پا کر دھمکاتا نہ تھا، تلوار انہوں نے نہیں اٹھائی، محبت کی راہ سے اپنے پیغام کو انہوں نے سونپ دیا۔ لکھا ہے گالی کھا کر گالی نہ دیتا تھا، معافی کا درس دیا، معاف کرنا سکھایا، بڑے بڑے معجزات کیے، لنگڑے چلے، اندھوں نے دیکھا، کوڑی پاک صاف ہوئے، مردہ زندہ کیے گئے، آندھی اور طوفانوں کو اس نے تھما دیا، پانیوں کی سطح پر، سمندر کی لہروں پر مسیح چلے۔ ایوب 8:9 میں لکھا ہے وہ اکیلا آسمانوں کو وہ تان دیتا ہے۔ کون تانتا ہے؟ خدا تاننے والا ہے آسمانوں کو، آمین۔ اور سمندر کی لہروں پر چلتا ہے۔ کون چلتا ہے؟ تو مسیح نے یہ چل کر دکھایا، آمین۔ تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مسیح خداوند ہے۔ سورۃ عمران اس کی 45-49 میں پاکیزگی کا ذکر بتایا گیا ہے مسیح کی۔ مسیح پاک ہے، بے عیب، بے داغ، اس کے منہ میں کوئی چھل نہیں، اور یسایہ 53 میں بیان کرتا ہے تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا،
ہماری بدکاری کے باعث جو ہے وہ کچلا گیا، لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اسے اس نے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا۔ آگے لکھا ہے، میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا۔ کون ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع بہتوں کو راست باز لکھا، کیونکہ وہ ان کی بدکاری خود اٹھا لے گا۔ یہ 800 سال پہلے پیشن گوئی کر دی گئی ہے، مسیح کے مجسم ہونے سے پہلے لکھا ہے اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطاکاروں کی شفاعت کی۔ یہ جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے یہ یسایہ 53 اولڈ ٹیسٹامنٹ جو یہودیوں کے پاس ہے، اور بائبل مقدس ہمارے پاس موجود ہے۔ یسایہ کہتا ہے ایک کنواری حاملہ ہوگی، یہ بھی وہ بیان کرتا ہے۔ اب یہ جو پیشن گوئی ہے مسیح کے 800 سال پہلے، یہ یہودیوں کے پاس بھی اسی طرح بند ہے کتاب میں۔ یہ نہ تو پطرس کی تحریر ہے اور نہ پالوس رسول کی، بلکہ پرانا عہد نامہ جو ہے اس کو بیان کرتا ہے کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی، اور اس کے بارے میں لکھا گیا کہ وہ دکھ اٹھائے گا۔ مسیح مولود مقدس بشریت کے اعتبار سے خدا کا بیٹا کہلایا، لیکن پاکیزگی کے روح کی اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ کہلانے میں اور ٹھہرنے میں اب فرق آپ دیکھیں گے۔ مہر ہو چکی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ روحانی بیٹے کی بات ہو رہی ہے۔ خدا نے اسرائیل کو بھی بیٹا کہا، اور بھی بہت سے بیٹے، چونکہ وہ شریعت پر پورا نہ اتر سکے، شریعت کے تقاضا کو وہ پورا نہ کر سکے۔ عبرانیوں 10:5-7 میں لکھا ہے، اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے، کون کہتا ہے؟ مسیح، تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا۔ اس وقت میں نے کہا، دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کروں۔ کس کی مرضی پوری کروں؟ خدا کی مرضی پوری کرنے کے لیے مسیح یسوع کو انسانی جامہ پہننا پڑا۔ شریعہ لا، شریعت کیا ہے؟ شریعت جو ہے وہ موسیٰ کو دی گئی ہے اور کسی کو نہیں دی گئی۔ موسیٰ کون؟ موسیٰ کون ہے؟ موسیٰ یہودی ہے، لاوی کے گھرانے میں سے۔ کوئسینا پر یہ حکم جو ہیں جاری کیے گئے ہیں، تقریباً 611 سے زیادہ تھے یہ حکم، شریعت جو دی گئی۔ شریعت دینے کا مقصد یہ تھا کہ انسان کا دھیان گیان اس کے معبود کی طرف لگا رہے، انسان گناہ کرنے سے باز رہے، گناہ نہ کرے، تاکہ وہ خدا کا مقبول ٹھہرے۔ یہ ایسے ہے جیسے ہم اپنے گھر میں ماں باپ جو ہیں وہ ایک شریعت بنا لیتے ہیں کہ بیٹا تو نے اس وقت باہر جانا ہے، اس وقت تو نے واپس آ جانا ہے۔ اگر اس سے کچھ بڑھ کر ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ گناہ ہو جائے گا اس کے لیے۔ اسی طرح خدا نے یہ شریعت دے دی، اور شریعت جو ہے ایک سیڑھی کا کام کر رہی ہے کہ خدا تک ہماری رسائی ہو جائے۔ انسان شریعت کے ڈر سے خوف زدہ رہے، اگر گناہ کروں تو خدا کے غضب اور اس کی عدالت سے میں بچ نہیں سکتا۔
ہم دیکھ رہے ہیں کہ شریعت کیا ہے؟ گناہ نہ کرنا اور چوری نہ کرنا، جھوٹی گواہی نہ دینا، بیگانی عورت بیگانے مال کا لالچ نہ کرنا۔ خدا نے آدم کے لیے ایک ہی کو چنا، لیکن ہمارے نیبر میں چار چار جائز ہیں، شریعت کے خلاف ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے رومیو اس کے 3 باب کی 19 تا 25ویں آیت، اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے ان سے کہتی ہے جو شریعت کے ماتحت ہیں، تاکہ ہر ایک کا منہ بند ہو جائے۔ اس کا مطلب جب شریعت دی گئی، شریعت کے دیے جانے سے ہر ایک کا منہ جو ہے وہ اب بند ہو چکا ہے، اور ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائق ٹھہرے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا۔ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر خدا کے نزدیک راست باز، اس لیے کہ شریعت کے وسیلہ سے تو گناہ کی پہچان ہوتی ہے، مگر اب شریعت کے بغیر، کہیں شریعت کے بغیر، خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی، جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے، جس کی گواہی یسایہ نے کر دی ہے بیان، یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ فرق نہیں، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ جتنے نبی، پیغمبر، رسول، یہ جتنے بھی آئے ہیں یہ سب زمینی ہیں، یہ زمین کی پیداوار ہے، انسانی خواہش سے یہ پیدا ہوئے ہیں، اور ان سبوں نے گناہ کیا ہے، سوائے ایک ذات کے جو روح کی پیدائش ہے، روح اللہ کہلایا ہے۔ آمین۔ اس کے لیے زوردار تالیاں بجائیں، جس نے میرا اور آپ کا فدیہ اور کفارہ دے کر ہمیں شریعت کی غلامی سے مول لیا ہے۔ رومیہ 7:7 میں لکھا ہے، پس ہم کیا کہیں؟ کیا شریعت گناہ ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ بغیر شریعت کے میں گناہ کو نہ پہچانتا، بغیر شریعت کے میں گناہ کو، اور جس حکم کا منشا زندگی تھا وہی میرے حق میں موت کا باعث بن گیا۔ خدا نے شریعت دی تاکہ یہ جیتے رہیں اس پر عمل کر کے، اور میری رسائی ان تک ہوتی رہے، یہ میرے پیارے بیٹے بن جائیں۔ لہذا انسان جسم کے سبب سے کمزور ہو کر اس کی شریعت کے تقاضے کو پورا نہ کر پایا۔ لکھا ہے آگے، شریعت تو روحانی ہے، کہیں روحانی ہے، زور سے بولے روحانی ہے۔ شریعت تو روحانی ہے، مگر میں جسمانی اور گناہ کے ہاتھ بکا ہوا ہوں۔ شریعت روحانی ہے کیونکہ خدا سے ملی ہے، لہذا شریعت کے تقاضا کو پورا کرنے کے لیے ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو روح سے پیدا ہو۔ آمین۔ ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو اوپر سے آئے۔ رومی 8:2 میں لکھا ہے، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ مسیح یسوع نے مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ گناہ سے شریعت کی پہچان ہوئی، اور موت کی شریعت سے اس نے مجھے آزاد کر دیا۔ یوحنا کی انجیل 8 باب میں لکھا ہے، بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی ہی آزاد ہوگے۔ اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر
نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔ لہذا شریعت روحانی ہے، اور شریعت کے تقاضا کو پورا کرنے کے لیے روحانی شخص کی ضرورت تھی جو مسیح یسوع ہے۔ اس نے شریعت کے تقاضا کو اپنے جسم میں پورا کیا، ہماری خاطر اس نے صلیبی موت سہی اور قربان ہوا، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے موافق چلتے ہیں۔ کلمے کو انسانی روپ دھارنا پڑا۔ مسیح یسوع نے مجسم ہونے کی یہ ایک وجہ ہے، مسیح یسوع کے مجسم ہونے کی یہ ایک وجہ ہے کہ اس نے شریعت کے تقاضا کو پورا کرنا تھا، کفارہ دینا، صلیبی موت سہا، تاکہ خدا کی عدالت اور غضب سے ہمیں چھڑائے۔ مرا اس لیے کہ اس نے بشریت کو پہنا ہوا تھا، مرنے کے بعد وہ مردوں میں سے زندہ ہوا، اور آج اس کی قبر جو ہے وہ خالی ہے، اور آنے والا بھی وہی ہے۔ مسلمان بہن بھائی اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر خدا نے حضرت عیسیٰ کو نجات دہندہ بنایا تو اس نے لعنتی موت، صلیبی موت کیوں؟ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، ہاں جی، وہ کہتے ہیں نبی معصوم ہوتے ہیں، ایسی سزا خدا نہیں دیتا اپنے نبیوں کو۔ لیکن بائبل کی روشنی میں ہم دیکھیں تو یہ سایہ کو آرے سے چیرا گیا ہے۔ یرمیاہ نبی کنویں میں ڈالے گئے ہیں، یوحنا استباغی کا گلا چاپ کیا گیا ہے۔ جتنے نبی آئے ہیں انہوں نے مصیبت، تنگی، پریشانی اور مصیبت اٹھائی ہے، اور جتنے بھی نبی آئے ہیں یہ سارے کے سارے یہودیوں میں سے آئے ہیں، مسلمانوں سے نہیں آئے۔ سورہ نساء 4:157 میں لکھا ہے، نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ صلیب دی۔ آج اس کا جواب بھی آپ سنیں گے۔ نہ انہوں نے، غور سے سنیں، نہ انہوں نے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے۔ نہ انہوں نے، یہ حقیقت ہے کہ نہ یہودیوں نے اسے صلیب دی اور نہ اسے قتل کیا، کیونکہ مسیح یسوع اس زمانہ میں تھے جب رومی دور تھا، رومی حکومت نے اسے صلیب دی ہے۔ کن کے کہنے پر؟ یہودیوں کے کہنے پر۔ یہودیوں نے نہیں کیا، یہ بات حقیقت ہے۔ نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ صلیب دی، یہ بات تو ظاہر ہے۔ تو آپ جب یہودیوں سے پوچھیں گے تو ویسے ہی مسیح کا انکار کرتے ہیں۔ بات ٹھیک ہے، یہودیوں نے قتل نہیں کیا، بلکہ رومی حکومت میں صلیب پر اسے چڑھایا گیا ہے۔ رومیوں نے اسے قتل کیا اور صلیب دی، جس کے شواہد جو ہیں وہ آج بھی موجود ہیں۔ گلتیوں 3 باب کی 13ویں آیت، مسیح نے شریعت کی لعنت سے ہمیں مول لے کر چھڑایا ہے۔ مسیح نے شریعت کی لعنت سے ہمیں مول لے کر چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے جو کوئی درخت پر لٹکایا جائے وہ لعنتی ہے۔ یہ حوالہ کو جو کوٹ کیا گیا استثنا 21 باب کی 22ویں آیت، اگر کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس سے اس کا قتل واجب ہو تو اسے مار کر درخت سے ٹانگ دے۔ یہاں سے اس کو لیا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، درخت کیوں؟
درخت ہی کیوں؟ غور سے سنیں. پہلے نمبر پر باغ عدن کا درخت. کہیں باغ عدن کا درخت. زور سے بولیں. باغ عدن کا جو درخت ہے وہ گناہ کا آغاز ہے. انسان کی نافرمانی کا سبب وہ بنا ہے. اس کا مطلب شریعت جو ہے وہاں پر موجود ہے. جس دن تو نے اس درخت کا پھل کھایا تو مرا. تو باغ عدن کا درخت گناہ کا آغاز. شریعت کا درخت گناہ کی سزا. ایک لمبی لسٹ ہے. شریعت کا درخت تو اسے ٹانگ دینا. جب یہ حکم نہ مانے اس شخص کو درخت سے شریعت دے دی گئی ہے. غور سے سنیں. شریعت کا درخت گناہ کی سزا، لعنت اور خدا سے جدائی ہے. شریعت کا درخت. لیکن مسیح کی صلیب کا جو درخت ہے، نجات، کفارہ، لعنت کو اپنے اوپر لینا، شریعت کے تقاضا کو پورا کرنا، قربانی اور خدا کی نظر میں مقبولیت بنا ہے. ہاللیلویا. یہ ہے صلیب کی قدرت. عدن کا درخت 3 باب کی 7 آیت میں، تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں. معلوم ہوا کہ وہ شریعت سے گناہ کی پہچان ہوئی ہے. ابھی پہلے نہیں معلوم، اب معلوم ہوا ہے گناہ کرنے کے بعد. اب لعنت کے حقدار ہیں. خدا نے کہا کیونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی، اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی. زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی. آدم اور حوا تمام نسل انسان کے ماں باپ ہیں. ان کی سبب سے زمین جو ہے لعنتی ہوئی ہے. سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں. گناہ کا شعور اور شرم، آنکھیں کھلنا، یہ جسمانی نہیں بلکہ روحانی آنکھیں ان کی کھلی ہیں. انہیں پہلی بار جو ہے نیکی اور بدی کا علم ہوا ہے. ننگا پن، گناہ سے پہلے وہ ننگے تھے مگر شرم نہ تھی. گناہ کے بعد ننگا پن شرمندگی اور گناہ کا اظہار بن جاتا ہے. غور سے سنیں. انجیر کے پتے کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ فگ لیف. عبرانی میں ٹینا کہتے ہیں اسے. تاؤ الف نون ہے. انجیر کے پتوں سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانپا ہے. یہ انسان کی اپنی خواہش تھی گناہ کو چھپانے اور خود کو نجات دینے کی. انجیر کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپایا. انجیر کا درخت جو ہے برکت کو ظاہر کرتا ہے. غور سے سنیں. روحانی صحت مندی کو ظاہر کرتا ہے. ججمنٹ کو ظاہر کرتا ہے. نیو ٹیسٹامنٹ میں دیکھیں تو ہپوکریسی کو ظاہر کرتا ہے. مرکز 11 میں لکھا ہے انجیر کا درخت ہرا بھرا ہے لیکن فروٹ نہیں ہے اس پر. یسوع نے کیا کہا؟ آج سے تجھ پر پھل نہ لگے. تو ہرا بھرا نظر آ رہا لیکن تیری زندگی میں پھل نہیں ہے.
پھر انجیر کا درخت عدالت سے پہلے دوسرے موقع کو بھی وہ ظاہر کرتا ہے. عدالت سے پہلے دوسرے موقع کو خدا ایک دوسرا موقع دے رہا ہے. انجیر کا پتوں کو انہوں نے پہن لیا ہے، انجیر کے درخت کے پتوں کو. عبرانی میں انجیر ٹینا تاؤ، اینشنٹ زبان میں جو ہے وہ کراس کا نشان تھا، تاؤ کے لیے مارک تھا، صلیب کا نشان. ہے مطلب دیکھو، بیہولڈ. صلیب کی طرف دیکھو گے تو تمہارا میل ملاپ جو ہے میرے ساتھ واپس ہو جائے گا. ابن آدم جب اونچے پر چڑھایا جائے گا تو سب کو اپنی طرف کھینچے گا. راست بازی اگر چاہتے ہو دوبارہ تمہیں ملے تو صلیب کی طرف دیکھنا شروع کر دو. عدالت سے بچنا ہے تو صلیب کی طرف دیکھنا شروع کر دو. یہ وہ شخص ہے جس کے وسیلہ سے میرا تمہارے ساتھ میل ملاپ ہوگا. تم صلیب کے پاس آؤ گے، صلیب تمہیں آزاد کرے گی. ہاللیلویا. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ وہ صلیب پر نہیں لٹکا یہودیوں کی طرح تو آپ نجات نہیں پائیں گے. آج تمام دنیا کے لوگوں کو اشارہ دے رہا ہے یہ انجیر کا درخت. اگر تم عدالت سے پہلے دوسرا موقع چاہتے ہو، سچائی کو جاننا چاہتے ہو، مکر والی زندگی کو چھوڑنا چاہتے ہو، اپنی راست بازی کو اتارنا چاہتے ہو، اور حقیقی راست بازی جو مسیح خداوند میں ملتی ہے اس کو پہننے کے لیے صلیب کے پاس آنا پڑے گا. اگر تم دوبارہ خدا کے جلال میں داخل ہونا چاہتے ہو، یہ چھپے ہیں پتوں میں اپنے آپ کو چھپا لیا، خدا کو کیا پتا چلے گا؟ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے. اے آدم تو کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے تیری آواز سنی اور میں ڈرا. کیوں ڈرا؟ میں ننگا ہوں. اس نے اپنے آپ کو پتوں میں چھپا لیا ہے. اپنی راست بازی کو ہم ظاہر کرتے ہیں، اپنی شریعت ہم نے بنا رکھی ہے. آج اس سے نکلنے کی ضرورت ہے کیونکہ مسیح شریعت کا انجام ٹھہرا ہے. تمہیں ایک شخص مسیح یسوع کو ملنا پڑے گا جو صلیب پر، کراس پر، لکڑی پر قربان ہوا، جس نے میرے اور آپ کے لیے لعنتی موت صحیح ہے. یوحنا استباغی کہتا ہے دیکھو وہ خدا کا برا جو دنیا کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے. تو باغ عدن کا درخت گناہ کا آغاز، شریعت کا درخت گناہ کی سزا، لعنت، خدا سے جدائی. مسیح کی صلیب کا درخت نجات، کفارہ، لعنت کو اپنے اوپر لے کر اس نے شریعت کے تقاضا کو پورا کیا اور ہمیں شریعت کی غلامی سے چھٹکارا دیا. مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا. لکھا ہے جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے اور ہم ایمان کے وسیلہ سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے. صلیب پر یسوع ہماری خاطر لعنتی بنا کیونکہ شریعت روحانی ہے اور شریعت کے تقاضا کو پورا کرنے کے لیے روحانی پیدائش والے شخص کی ضرورت تھی جو کہ مسیح یسوع ہیں. صلیب پر لٹکایا گیا تاکہ ہمارے لیے لعنتی موت سہے. اس صلیبی موت سے کیا کچھ
ظہور میں آیا ہے۔ باغ عدن کا جو درخت ہے کیا ہوا سے؟ گناہ ظاہر ہو چکا ہے، گناہ کا سبب بنا ہے۔ شریعت کا درخت کیا ہوا ہے؟ شریعت کے درخت سے تھوڑا لکھ لیتے تو اچھا ہوتا۔ گناہ کی سزا، لعنت، جدائی ظاہر ہوئی ہے، لیکن مسیح کی صلیب جو ہمارے لیے لعنتی بنا، تاکہ ہماری لعنت کو وہ اٹھا لے جائے۔ پہلے نمبر پہ ہم جو پہلے دور تھے، دوسرے نمبر پر ہم جو پہلے دور تھے اب مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک آ گئے ہیں۔ ہاللیلویا! خدا کے نزدیک آ گئے ہیں مسیح کی صلیب کے سبب سے، یعنی صلیب پر کفارہ دیا گیا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں خدا بیان کرتا ہے، میں تیرا خدا تیرا فدیہ دینے والا ہوں۔ میں تیرا خدا فدیہ، تو فدیہ دیا کس نے ہے؟ فدیہ دینے والا بیٹا ہے۔ پھر قبول کس نے کیا ہے؟ خدا نے قبول کیا ہے اس کفارہ کو۔ آمین۔ اگر وہ صلیبی موت سہا ہے تو خدا کی مرضی تھی، اس کی مرضی سے یہ کفارہ ہوا ہے خدا کا۔ خدا نے میرے اور آپ کو بچانے کے لیے اسے صلیبی موت دی تاکہ اس کے کفارہ کو وہ قبول کرے۔ قبول کس نے کیا؟ خدا نے کیا۔ اور خدا کیا کہہ رہا ہے؟ میں تیرا فدیہ دینے والا اسرائیل کا قدوس ہوں۔ اگر سمجھنے والی سوچ ہو اور کان کھلے ہوں تو کان کھل جائیں گے آج۔ پھر صلیب نے جدائی کی دیوار کو مٹا دیا ہے، ایک نیا انسان بنایا ہے۔ افسیوں 2:15 میں چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعہ سے، کہیں جسم کے ذریعہ سے، دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے۔ یہ بہت بڑا کفارہ ہوا ہے دنیا کا۔ پھر صلیب پر دشمنی کو مٹا کر، یہ دشمنی کیسی تھی؟ جب ہم شریعت پر عمل نہیں کر پاتے تو خدا کے غضب میں رہتے۔ خدا کے غضب کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ خدا کے غضب کو صرف ایک ہی ذات مسیح نے برداشت کیا ہے، جو روحانی پیدائش ہے۔ ہمیں 103، 4، 5 بخار ہو جائے تو ہم تو کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو خدا کے غضب کو برداشت کرنے کے لیے ایک ایسی قربانی کا بندوبست کیا جو الہی ذات خود دے۔ ہاللیلویا! صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے، ہمارا میل ملاپ کرایا۔ اب شریعت جو سیڑھی کا کام کر رہی تھی، اب اس شریعت کا، اس سیڑھی کا، اس لیڈر کا کوئی کام نہیں رہا۔ اب مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہماری رسائی جو ہے خدا باپ تک۔ پہلا کرنتھیوں 8 پہلے باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، صلیب کا پیغام، کہیں صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ یہ قدرت جو ہے آج سے کئی سال پہلے میرے لیے یہ صلیب جو ہے قدرت بنی ہے۔ اس نے مجھے چھڑایا، مجھے رہائی بخشی، پاک صاف کیا اپنے خون سے اور راست باز ٹھہرایا، اور اب مسیح یسوع کے وسیلہ سے
کلیسیا جو ہے آسمانی مقاموں میں بٹھا دی گئی ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ ہے سبب کہ وہ صلیب پر، لکڑی پر اس نے لعنتی موت سہی تاکہ میرا اور آپ کا فدیہ کفارہ دے کر ہمیں لعنت سے، شریعت کی غلامی سے چھڑا لے اور باپ تک، خدا تک ہمارا ملاپ کرائے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔